bulat salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة کی درخواست دی سے عبید الحسن جعفری حبیبہ خاتون سے فوریہ پاک جعفری سے طاہر علی حسین بانو ابراہیم حسن سے ذاکر رضا زیری. الفاتحہ. In this series of majalis, we've been talking about Surah An-Nasr, Surah number 110 of the Holy Quran, the victory Allah subhanahu wa ta'ala, and this has promised the Holy Prophet that there will be large numbers of people who will be becoming Muslims. And we said yesterday that there are verses in this, the last verse in this surah, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. The istighfar of the Holy Prophet and the Anbiya, A'immah alayhi salam, is not due to any sins. And any ayat that may be used by some of our Muslim brothers without the interpretation of the Ahlul Bayt alayhi salam may not be correct due to the apparent meaning or the meaning which is not interpreted by the Ahlul Bayt alayhi salam. Without the interpretation of the Ahlul Bayt alayhi salam, you cannot completely understand the verses of the Holy Quran. Without the ta'weel of Ahlul Bayt alayhi salam. And that's where we left. I just want to continue on that today and complete this topic of Surah An-Nasr that we started. Allah subhanahu wa ta'ala, you see in these verses, and due to Muharram, alhamdulillah, we get a chance to go into the tafsir of the Holy Quran, go into the ahadith of the Ahlul Bayt alayhi salam, and the riwayat of the A'immah Ahlul Bayt alayhi salam. As I mentioned, that Allah gave an extremely important not only just that he gave importance, but he gave extreme importance to the hadith of the Ahlul Bayt al-Islam in the interpretation of the ayat of the Holy Quran. And always in his tafsir he mentioned Bahth Riwai at the end of any tafsir that he mentioned. And his student said that it was extremely important for the Allama to show
what the whatever interpretation that you give, what the riwayat say is more important than any other interpretation of any other scholar or mufassir of the Holy Quran. Aimma Ahl Bayt alayhimus salam have given us this opportunity, and alhamdulillah through their dhikr we learn a lot. The Urdu Azadari in itself is an extremely important institution where we learn so much. All of these ayat that we read, there is so much importance, and every ayat has a message and every ayat has an interpretation that we must look into. And without the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam, you can never ever learn the true interpretation, and especially whenever there is ta'weel. We say there is tafsir of the Holy Quran and there is ta'weel. That's what we talked about yesterday. I want to just continue from there. Aimma alayhimus salam have said that whenever they are repenting, it is not because of the sins. And I just want to go into this topic of the istighfar of the Holy Prophet. There are many indications in the Holy Quran where the Aimma alayhimus salam or the Anbiya themselves have been mentioned. Zalamtu nafsi, for example. I have oppressed myself. What does that mean? Many people use those verses and say that, well, the Anbiya alayhimus salam are not infallible because they are repenting. I gave you many examples yesterday, and then we gave the answer from the Holy Quran, all the traditions of the Aimma alayhimus salam that make sense. Let's look at some of these other verses. We believe that with infallibility, ismat, Aimma alayhimus salam have said that many of the Anbiya alayhimus salam may have tarke awlas. Tarke awlas means something which is extremely important, and Anbiya alayhimus salam may leave it not because it is a sin, not because it is haram for them, but it was because of their status. Allah subhanahu wa ta'ala expected them not to leave it because of their high caliber status, because of their infallibility. And that is called tarke awla. Many people have given translations to this word and have interpreted it into English. Now, Anbiya alayhimus salam may do tarke awla, but they will never ever sin. We will have general rules, and anything that contradicts that general rule in the Holy Quran that seems to be contradicting, we will need to ask the Aimma alayhimus salam, how do you explain it? And only the infallibles and the Imams alayhimus salam will explain those verses to give you the true interpretation of those verses. Now there are verses like that in the Holy Quran. For example, Hazrat Adam, and Hazrat Hawa, Adam and Eve, they've seen in the Holy Quran, لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Do not go anywhere near this tree or this plant. It is not a tree but a plant. فتكون من الظالمين. And they went to that plant. They ate the wheat. And now, was it haram for them? Aimma alayhimus salam said, no, wheat has never been haram. Ali ibn Abi Talib. He says that wheat was never haram. It was a trial for Hazrat Adam alayhi salam, and for example, something which is makruh. Anbiya alayhi salam should not even do makruh. Not it is haram upon them. If they do a haram, then it is a sin. But if they haven't done anything haram, then it is not a sin. But it is something expected of them. They may leave, some of the Anbiya alayhi salam, they may leave something like that, and that will be held by Allah subhanahu wa ta'ala to say that you should even repent from that because you are infallible. Not because you have done something haram. And I want to just give you a few examples of that. Hazrat Dawood alayhi salam, Hazrat Adam, Hazrat Yunus, and some of the other Anbiya alayhi salam have been mentioned in the Holy Quran. Have everyone written so far? Have been mentioned in the Holy Quran to have done tarke awla. Now, we have this whole series of riwayat which are known to be Israeliyat in Arabic. Israeli riwayat. Israeli riwayat, why? Because many of the Jewish rabbis who converted to Islam in the early history of Islam, they brought in some of those Jewish teachings into Islam. They are known to be Israeliyat. Our ulama have actually devised a whole chapter in many of their books, and Allama Sayyid Murtada Askari has devised a whole book saying that many of the people who actually brought in those Jewish teachings into Islam, people like Kab al-Ahbar, people like many of the other companions of the Holy Prophet who were Jewish rabbis, without going into details. Some of the companions who were previously Jewish rabbis and later on converted to Islam. If they truly converted or not, we don't know. Many of them probably did not even convert, as Allama Sayyid Murtada Askari puts it. He says that many of those people truly did not convert. They only promoted amongst the Muslims that they had converted, and they were giving the Jewish teachings into Muslim world, Islamic world. And amongst them were Kab al-Ahbar, who has high number of traditions, and another very famous person known to be Abu Huraira, who was also previously a Jewish rabbi, and then later on became a Muslim.
He was amongst the people who had plotted against the Holy Prophet, to murder him in the 7th Hijrah. Our Sunni brothers say no, he repented from it. In the 9th Hijrah, he became a Muslim. 11th Hijrah, Safar, end of Safar, the Holy Prophet, left this world. Now, many other people like that, they have become Muslims, and they brought in those teachings, Israeliyat. ایسی بہت سی روایات ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے ہمارے ہاں. علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ان روایات کو ہمارے قابل قبول قرار نہیں دیا جاتا، ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کی تعلیمات سے مسلمانوں میں یہودی جو ان کے ربی تھے، ربا جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، جو ان کے کہہ لیجیے کہ ملا تھے، جب وہ آنے لگے اور انہوں نے باقاعدہ پوری ایک سوچ سمجھی اسکیم کے تحت ان تعلیمات کو مسلمانوں میں داخل کر دیا، انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے. اور وہ ساری کی ساری ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہیں تعلیمات، اور انہیں سے متعلق چند ہیں آپ کے خلاصہ تعلیمات میں پیش کرنا ہے کہ ہمارے ائمہ کے ان سے متعلق کیا ویوز ہیں. ایک سلام پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا کر آگے تشریف لائیں. تھوڑا تھوڑا کر آگے زحمت کریں گے تو آگے بابا سے بلند صدا کریں. There are many traditions like that in the Islamic world, both in the, well, mainly in the Sunni world, but many of those traditions have actually come into the Shia world through our Sunni brothers and through other sources. They have actually come in, and many times you will need to look at and scrutinize those hadith. They are not ahadith because they have been mentioned by many of the companions who have infiltrated in some way into the traditional world, in the books of the hadith, which are not acceptable. Any of those are not acceptable. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam used to say, there is this story in the Bible mentioned in the Torah and the Bible, in the Old Testament and the New Testament, that in the Old Testament mainly, but the Bible is a compilation of the Old Testament, the Psalms, and the New Testament all together. The three books, Torah, Zabur, Injil, all together makes Bible in English. In Bible or in the Old Testament, it mentions that Uriah was one of the generals of Hazrat David's army, and Hazrat Dawood alayhi salam had fallen in love with his wife, so he sent him to be killed, and then later on he married his wife. This is Torah for you. Torah کا حال ہے یہ. انبیاء کا انہوں نے ساری شخصیات کا بیڑا کر کے سب سے زیادہ توریت نے کیا ہے. اور اس کے اندر ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ وہ میں انگریزی میں نہیں کہوں گا. یہاں پہ انہوں نے حضرت یعقوب کی اور اللہ کی کشتی کروا دی. اب موجودہ طور پر اٹھا کے دیکھیے اس میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. حضرت آدم اور حضرت خدا کے مطالبہ حضرت آدم کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلوا دی کہ، اور اس کے بعد جناب آدم کو دھوکے سے جو ہے انہوں نے نبوت اللہ سے لے لی، کیونکہ اللہ کو حضرت آدم نے ڈھونڈ لیا تھا جنت میں، اور اللہ جو ہے جناب آدم کو نہیں ڈھونڈ سکا، تھک گیا، تو کہا کہ بس اب سامنے آ جاؤ. جناب آدم نے کہا پہلے نبوت دے پھر میں سامنے آؤں گا. اگر آپ توریت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں نا، جو آپ پوری اس کے سارے کے سارے ایکسپریس نکالنے پہ میرے پاس ہے، تو اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ یہی مقدس کتاب ہے تو غیر مقدس کتابوں کا کیا حال ہوگا، اور کیا کچھ نہیں لکھا ہوا کتابوں کے اندر. تو چیزیں جو ہے وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہیں، اور یہی ہمارے بہت سے عالم اسلام کے اندر بھی حال ہے. وہ ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہے اسے اسرائیلیات کہا جاتا ہے کہ جو اسی قسم کی یہودی تعلیمات بہت سے مسلمانوں نے مسلمانوں میں ڈال دی ہیں، انہیں ہی اسرائیلیات کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے. ممبر کے احترام میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہوئی لوگوں کے لیے. These are called Israeliyat, Israeli traditions, made up things by many of these people. Now they have all of these problems. It was told that people are saying that Hazrat Dawood al-Islam sent his, army chief so that he can get killed and Hazrat Dawood can marry his wife. He said, whoever believes this and whoever says it in front of me, I will give him 2 hads. میں اس پہ 2 حدیں جاری کروں گا. حد is 100 lashes. ایک نہیں 2 حدیں جاری کروں گا. I will give him 100 lashes twice. I'll give him 2 Islamic basically punishments. In the Islamic code there are one for, he said I'll give him 2 punishments. One for accusing Hazrat Dawood alayhi salam of guna, of a sin, a major sin. ایک تو حضرت داؤد کے اوپر تہمت لگانے کی، اور دوسرا کفر کی، کیونکہ نبوت کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے.
Now given two punishments. One because he has become now a murtad, he has denied prophethood, and one for accusing Hazrat Dawud alayhi salam. This is the path of A'imma Huda, A'imma Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam. You can see the very clear difference between the two schools of thought, the school of thought of Ahlul Bayt alayhi salam and the school of thought of some of the companions. They have no matching whatsoever. A'imma Huda, if you look at A'imma Ahlul Bayt alayhi salam, they have very openly said that we will not accept any of these things that the people have brought into Islam. Likewise Hazrat Yunus, likewise Hazrat Adam, likewise Hazrat Nuh and other prophets. Hazrat Nuh alayhi salam went outside and he said, "Oh Allah, Rabbi la tazar min al-kafirin ala al-ardi diyara." Oh Allah, do not leave a single kafir on the surface of the earth, kill them all. Why? Because he said, I preached 950 years, none of them are becoming Muslims. Just kill them all. What they do is they just give birth to kuffar and everyone just disbelieves. Allah subhanahu wa ta'ala said, "Oh Nuh," the famous story, he made him make those pots of earth, and for months he was making these pots, and then Allah Hazrat Jibreel came and he said, "Oh Nuh, start breaking them." Very quickly, I just want to go into it. So Hazrat Nuh broke all of them, and he said, when he finished breaking all of them, Hazrat Jibreel said, Allah is asking you, how do you feel? How are you feeling when you were breaking them? He said, "Oh Jibreel, tell Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, if you wanted me to break these pots, why did you make me make them? Why did you ask me to make them? Why did you order me to make all of these pots?" He said, "Oh Nuh, the feeling that you have when you're breaking these pots, I have worse feeling than what you had sending all of these kuffar to the hellfire. I did not create all of these kuffar to be punished in the hellfire. I created them to make it to the paradise." When you made a dua, or you made a dua, for example, to have all of these people punished, that's what I dislike. It is not haram. It was disliked by Allah subhanahu wa ta'ala because it was tarke aula. He was a Nabi. For 950 years he preached. It wasn't something haram. Likewise Hazrat Yunus alayhi salam. Hazrat Nabi Yunus, he preached for such a long time, for tens of years. And then he went outside the valley that he was preaching in, and he said, "Oh Allah, send down punishment for all of these people. They don't believe anymore. They still don't believe." In his time, whenever he was, when Hazrat Yunus used to give the death sentence to anyone, the capital punishment, Allah subhanahu wa ta'ala would send a big shark or a whale, and that would come and open the mouth, and Hazrat Yunus with his people would throw that person into the mouth of that fish, and he would just basically, he was given the capital punishment. Hazrat Yunus alayhi salam came out, Jonah, he came out and he saw that the fish is waiting for Hazrat Yunus. So he turned around to look, who should I push into the mouth of this fish? And there was no one there. He said, "Oh Allah, you've given me the death sentence?" He said, "What was the sin?" He said, "There was no sin. You did a dua for your people." So he went and jumped and he started crying. And he said this one ayat. This is the ayat. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. He said, "Oh Allah, indeed I have oppressed myself by making up a dua. This, oppressing oneself is not a sin." He had only prayed against the disbelievers, against kuffar, that, "Oh Allah, they are all sinners. They are doing major sins. Kill them all." You can only do but dua for a person who has reached a level of point of no return when they cannot come back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That's when you do but dua, "Oh Allah, they're only increasing in the transgression or the dhulm or the fasad, the mischief." That's when you only do. Hazrat Ali alayhi salam says that I am better than all of those prophets because for 25 years I went through the most difficult time, but never I did once but dua for the people of Allah. کہا کہ جناب نوح سے اور جناب یونس اور ان سارے انبیاء سے کہا اسی لیے میں افضل ہوں کہ ان سب نے بد دعا کی تھی، لیکن 25 سال میں جو میں نے وقت گزارا ہے خلفاء کے زمانے میں، کہ کسی نبی کا اتنا برا وقت نہیں گزرا جتنا میرا برا وقت تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے بد دعا نہیں کی امت سے. امت محمد ہی میں سے بد دعا نہیں کی. So those messages, when do we say? When they've reached a point of no return.
Anbiya alayhi salam, their status, Aimma alayhi salam, their status is different. So when he prayed, Allah subhanahu wa ta'ala says that I took him out of the, اب وہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکلے گا from the fish and saved him because of this one verse that he was reciting. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. And whenever you go through the most difficult time and you reach a point of hopelessness, then the ulama say recite this 400 times after Isha every night, and inshallah Allah will open up the path again for you. کہا 400 مرتبہ عشاء کے بعد اس کو اگر ہو سکے تو سجدے میں پڑھو گا, اللہ دوبارہ سارے راستے تمہارے لیے کھول دے گا. کیوں؟ Because Allah subhanahu wa ta'ala says it in the end of that verse. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala says that we will also save all the mu'mineen who ever believe. If they recite the same verse, Allah subhanahu wa ta'ala will save all of them as well. So یہ اس آیت کی بہت سی خصوصیات, اس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے. So there are many different verses in the Holy Quran that indicate upon these, but Aimma alayhi salam have said never ever relate a sin to the Anbiya alayhi salam. کبھی بھی کسی نبی کو یہ نہ کہنا کہ معاذ گناہ کیا, کہ سمجھ لو کہ نبوت بھی چلی جائے گی اور انبیاء پہ تہمت بھی لگا چکے ہو. نبی پہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے جس پہ حد جاری ہو جاتی ہے. تو کہا کبھی بھی ایسا تصور نہ کرنا کہ معاذ اللہ, تو پھر کیوں اللہ نے یہ آیات قرآن کے اندر رکھی ہیں؟ Then why are these verses in the Holy Quran if they are not so clear? But Allah subhanahu wa ta'ala openly says in the Holy Quran, فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. In the Holy Quran are decisive verses, and there are also allegorical verses, mutashabihat. There are decisive verses and allegorical. قرآن کے اندر محکم بھی ہے, متشابہ بھی ہے. کہ محکم بہت سی ایسی آیات ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوگا, وہ متشابہات کو لے لیں گے, محکمات کو چھوڑ دیں گے. Whoever have a disease in their heart, they will leave the decisive verses and they will only pick on the allegorical verses. That's why we also believe, I've been emphasizing during these 4 majalis, that never ever say that the book of Allah is sufficient for us. We always have to refer to the Aimma Ahlul Bayt alayhimus salam for the verses which are allegorical, that they will explain to us that what are the meanings. وہ بتائیں گے ان آیات کے معنی کیا. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم متشابہات کو لے کے اور قرآن کے اندر اپنی قیاس آرائیاں شروع کر دیں اپنی. We start to put our own analogies to the Holy Quran. Never ever say the book of Allah is enough. Sayyid Murtada, the older brother of Sayyid Radi has compiled a whole book called Tanzihul Anbiya. Sayyid Murtada, Sayyid Radi compiled Nahjul Balagha, well over 1,000 years back, 1100 years back approximately. Sayyid Radi compiled Nahjul Balagha. Sayyid Murtada wrote many books, and he compiled a book called Tanzihul Anbiya, negating all of the sins from the Anbiya alayhi salam and answering from the traditions of the Aimma Ahlul Bayt alayhi salam the verses that need explanation about, that the verses that you may be confused about. وہ تمام آیات کہا کہ انبیاء پاک ہیں, منزہ ہیں تمام کے تمام گناہوں سے, کا اس لیے ہم عصمت کے قائل ہیں. پھر ائمہ خدا کی احادیث کے ذریعے سے انہوں نے آیات کی تفسیر کی ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ ہم ان آیات کو لے لیں کہ جن کے اندر بعض اوقات یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس آیت کے کیا معنی ہے, اپنے پاس سے مطلب پیش نہ کیجیے. میرا پورا کا پورا موضوع یہی میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام آیات جن سے متعلق کبھی کنفیوژن ہو, اپنے طور پہ تفسیر نہ پیش کریں, اپنے طور پہ کسی ایسے مفسر کی تفسیر نہ لے لیں کہ جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اور ایسے آپ کو بہت سے مل جائیں گے, نئے ویوز دیں گے, قرآن کی آیت پیش کریں گے, کہیں گے یہ قرآن کے اندر آیت ہے, اور آپ کو ایک فوراً آپ کے ذہن میں بات ڈال دیں گے. حضرات, there are many people who will just give you a verse and say this is in the Holy Quran. The complete meaning of the Holy Quran can only be, Allama Tabatabai says, Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'da. This is a word from him, a tradition from Imam Ali alayhi salam. Some of the verses of the Holy Quran explain some of the other verses of the Holy Quran. Put the two together and that's when you can only see the true meaning. Don't try and take a single verse and then say that, well, the Quran says it, so I'll take this one verse because it suits me. The verses have to be put together to give a true meaning. A true meaning only comes when you put the verses together. I'll give you one verse. Many people have used this verse and they say that you can become a Jew or a Christian or a Muslim or whatever you like, and they hold, this whole process of pluralism. There's a view of pluralism, in philosophy. اب پلورلزم کو یعنی کئی ادیان کو, سارے دین جو ہیں وہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. کسی بھی دین کو مان لو, چاہے ہندو ہو جاؤ, سکھ ہو جاؤ, یہودی ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, کسی فرقے میں چلے جاؤ, کچھ بھی ہو جاؤ, سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں. کسی بھی دین کو مان لو, مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں تو پیغمبر اسلام یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے ایمان لے؟ کوئی جواب نہیں ہے. And they will give you a verse, اور وہ آیت بھی دے دیتے ہیں. I'll give you that verse. ان الذین هادوا والذین
you know, إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت. The ones who became Jews, the ones who became Christians or Sabians, and the ones who believed, if they believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Then Allah has a reward for them. The ones who believe in Allah and the hereafter. You know, the verse does not say that whoever becomes a Jew will be given reward, or the one who becomes a Christian or a Sabian. The last part of the verse explains it. He says the ones amongst the Jews, Christians, Sabians and Muslims even Muslims, the ones who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter, only they have a reward lying with Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. It says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu aminu, O you who believe, truly believe. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایمان لانے والے بھی پوری طرح سے ایمان نہیں لائیں گے. کہہ رہے ہوں گے ایمان لے آیا, لیکن اللہ کہہ رہا نہیں, ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ مت کہو ایمان لے آیا, ایمان لے آؤ. کہنے سے ایمان نہیں آ جاتا, ماننے سے ایمان آتا. ایمان زبانی چیز نہیں ہے, دل کی کیفیت کا نام ایمان. نعرہ صلوات. That I believe is not sufficient. You have to believe in the heart. Belief is to do with the heart. Do not just say that I believe. Then what about these verses in the Holy Quran? مَنْ يَأْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whoever brings a religion other than Islam, then Allah subhanahu wa ta'ala will not accept from him. This is also a verse. There is no contradiction in the verses. You need to put the verses together to give a tafsir of the Holy Quran. آیات کو ساتھ رکھیں گے تو تفسیر معلوم ہوگی. کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہیں گے اس ورس میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہو جاؤ, اس میں کہہ رہے نہیں. بغیر اسلام کے اللہ کسی سے کوئی بھی دین قبول ہی نہیں کرے گا. وَمَنْ يَأْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو پیش کرے گا, اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا. جب تک کہ اسلام پیش نہیں کرو گے تو حضرات وہاں پہ انسان اگر پڑھے گا, محسوس کرے گا یہودی عیسائی ہو جاؤ یا صحابی ہو جاؤ, ستارہ پرست ہو جاؤ, کوئی بھی دین اختیار کر لو, تو کہا آیات کو ساتھ رکھنے کے بعد تفسیر کی جاتی ہے. اسی لیے کہا حسبنا کتاب اللہ نہ کہہ دینا. جب آیات کو ساتھ رکھو گے, مفسر قرآن, مبین قرآن, اہل بیت علیہ السلام سے پوچھو گے, وہ سمجھائیں گے یہ آیات ساتھ رکھنے کے بعد تفسیر کی جاتی ہے. کبھی بھی آیات کو اپنی مرضی کی آیات نہ لے لو. اسی لیے ائمہ کے کردار سے متعلق بھی کبھی بھی کوئی شک نہ کرے کہ نہیں میں تو اس امام کے, دیکھیں بعض اوقات مومنین اپنے اندر کنٹرڈکشن پیدا کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں امام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. کیا دلیل ہے کہ کوئی امام کا واقعہ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو امام کی فلاں واقعہ موجود ہے, میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس واقعے پہ عمل کر رہا ہوں. کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے ائمہ کے, ادوار کا فرق ہے. پتہ نہیں سیرت ہے, ائمہ کے کردار میں اختلاف نہیں ہے, ادوار کا فرق ہے. Contradiction is not in the attitude of the ائمہ علیہ السلام and their practice, it is the time difference, it is the moment they are living in. کبھی بھی امام کی زندگی کے اندر کردار میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک کو ہٹا دیں گے دوسرے کو رکھیں گے, صلح کا اور جنگ کے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر امام حسین بھی امام حسن کی جگہ پہ ہوتے وہ بھی صلح کرتے نظر آتے. اگر امام حسین امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے وہ بھی جنگ کرتے نظر آتے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا میں کس امام کی سیرت کو لے رہا ہوں, یہ دیکھنا کس امام سے میرا دور مل رہا ہے. اگر دور کی تشخیص ہو گئی تو پھر خود بخود you have to diagnose which time I'm living, which Imam alayhi salam's time am I in, and when you recognize the time of the Imam alayhi salam, that's when you take, not then otherwise there will be contradiction, because you all will be using the path of the Imam's life and you will see contradiction only and only because you have chosen to choose the life of the particular Imam that suits you. Try and recognize and diagnose the time that the Imam was living in. And that's when you will clearly know that what is your responsibility. Am I spending the time of the 8th Imam alayhi salam or is it the 6th Imam alayhi salam's time? کون سے امام کی حضرات کی تشخیص کے اندر تو اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے. جب تشخیص درست کر لیں انسان نے تو diagnosis makes a whole difference. اگر آپ نے صحیح ڈائگنوز نہیں کیا تو بیماری آدھی, وہ کہتے ہیں آدھا علاج تشخیص ہے. Half the cure is the diagnosis of an illness. If you have not diagnosed a problem properly, then you will not be able to cure it. ہم میں سے اکثر لوگ آج کنفیوز یہ ہیں ہم کون سے امام کا دور گزار رہے ہیں. پتہ نہیں میں بارہ کروا رہا ہوں کہ نہیں کروا رہا ہوں. ایک مرتبہ مجھے وہاں سلام پڑھیں گے پیچھے بالکل بے دکھا نہیں, تھوڑا سا آگے ہو جگہ آگے کافی مشکل ہے. اس وقت بھی 11 میں کم فارورڈ نہیں چاہتے سلام پر محمد آ رہے ہیں.
کچھ اگر جوان وہاں سے اٹھ کے اگر یہاں پہ آ جائیں گے تاکہ بچے اٹھ کے آ جاؤ آگے جگہ ہے بہت. بابا سے بلند صلوات. So the contradiction is not in the life of the Aimma alayhi salam. The contradiction is, lies within us. We have not recognized the time of the Imam that we are living in. Are we living in Makkah? Are we living in Medina? Are we living in Kufa? Are we living in Mashhad? Are we living in Karbala? Are we living in Najaf? Are we living in Qadamain, Baghdad? Where are we living? What is the time that we are spending? Which Imam alayhi salam's life befits us? If you cannot recognize, then do not diagnose. Many a times the scholars, maybe even the ulama, may be making mistake what time we are living in, and the diagnosis will make a whole difference. The diagnosis will make a whole difference, because if you not diagnose the problem where you are living, what is your responsibility? You will be always confused. Always remember, just one thing is for sure, that try and stick to religion, and surely, slowly you will see the path. Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. Stay with your masajid and religious centers. Imam ka paigam sir masjid ka nahi hai, balki dini marakis se wabasta raho. Stay with them. Kad dini marakis se wabasta raho, masajid se mabargaon se wabasta raho, Hasan Imam Hassan दूसरे imam फरमाते हैं, kad wabasta raho, wabasta रहने के कुछ फायदे होंगे. का एक ना एक फायदा जरूर पहुंचेगा. का एक कम से कम कोई एक अच्छा दोस्त जो लाइफ टाइम की अचीवमेंट होता है, कम से कम एक दोस्त जरूर मिल जाए. का दूसरे, you'll either have a friend of a lifetime. Continuously attending the masjid, continuously attending a religious center will give you one, either a very good friend, which is an achievement of a lifetime. Ka pehli cheez. Ka secondly, you will surely learn a verse or an ayat that will help you all your life. कोई ऐसी आयत सीखोगे जो पूरी जिंदगी काम आती रहे. कमाल और क्या? का तीसरे ऐसे मकामात से अपने दीन को बचा के निकल जाओगे जहां दीन के जाया होने का पूरा यकीन रहा हो. You will save your faith in the places where you will think that surely I will lose my faith here. But if you stick to your religious places, if you continuously attend a religious masjid or a center, then we promise you that, Imam Hassan says that we promise you, you will save your faith through the times and the places where you will be sure that I will lose it. Imam ne kaha bahut se fawaid honge, bahut se fawaid hain. There are many benefits of continuously attending the religious centers. Or khususan, the institution of Azadari is the biggest institution in this world. The biggest population in this world is the population of the Azadari of Sayyid al-Shuhada. I have continuously said in these majalis, in the series of these 4 majalis, that all the people, in America, it's only the second generation that you're going through. So, 20, 30 years, 40 years. In Europe, we've been there for longer, 50, 60 years now. I know people who've been there since the early 50s, even before that. I know many people who were there from before that, who are not living anymore, who have died, who sadly no longer lived anymore. But they were there since the 40s and 50s in Britain. My father himself, my uncle, they came, my uncle came in 1960, my father came in 1966 to Britain. They've been there for a long time. All the people who associated themselves with Azadari of Sayyid al-Shuhada, their generations have continuously stuck to Islam. And the ones who have left Azadari, their generations are no longer close to Islam. And the Azadari institution of Urdu Azadari, especially, even though many of our children may not know Urdu so well, even my own children, growing up in England, they know Urdu, but it may not be so good as, the first and the second generation. My children are the third generation. Now, Urdu Azadari has gone even further, a step from the Arabic and Farsi Azadari. Many of my Arab friends used to say that, from the Mimbar, the Arabs may use, colloquial language. The language that they use in the streets, colloquial language, any Iraqi lahja, Bahraini lahja, they will all, Lebanese, they will speak colloquial language, which unki mahalli zaban hoti hai, from the Mimbar. And they used to say that now that we've learned Farsi, we have realized that the Iranians are one step ahead of us, the Arabs.
because they have to use Fasih Zaban, they have to use eloquent language from the member in Iran. And they used to say that when we listen to the Urdu majalis, we can tell that the subcontinent, the people of the subcontinent are a step ahead of even the Iranians in their Azadari. The Urdu Azadari in itself is a great institution. Why? Only and only because of one thing. Arabic and Farsi existed before Islam, and Urdu was developed by the Shia Muslims. Even the Urdu Nohas have now gone into some of the other parts of the world, the Arabian world, the Farsi world, other places. The way you do Azadari, the whole institution, you will never get that same taste in English, French, Italian, Spanish or any other language. Not only that, these new languages will not develop the taste and the strength of the Azadari into other languages. Even the Arabic and Farsi, sometimes you can see it. I always listen to, some of the Farsi Nohas and Arabic Nohas and Azadari. The way that some of the scholars in the subcontinent developed over the centuries, worked so hard, this institution is so strong. That's why some of our Maraji, present-day Maraji, have given fatwas that try and maintain your original languages. Try and maintain your Arabic. If you are an Arabic-speaking background, maintain it. Try and maintain your Farsi if you have a Farsi background. Maintain your Urdu if you're from Urdu background. People pay to learn a language. You can easily learn another language at home, very unpaid and with so simply just pick it up from your parents. गोरे दूसरे मुल्कों में जाके ज़बान सीखते हैं, पैसे दे के ज़बान सीखते हैं. आप तो घर के अंदर बच्चे सीख सकते हैं. और कई लोगों ने तो हमारे यहाँ बुजुर्गों ने बड़ों ने फैशन बनाया कि बच्चों को ज़बान ना सीखें तो ज़्यादा अच्छा हो. पता नहीं वो अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों के साथ. I mean, 100 years we will not be able to transfer the whole of that culture and that the institution of Azadari into English or into other languages. People are already the Italians who converted to Shia Islam. They're already asking us to give them Nohas and Marsiyas and everything from English so they can actually translate because they don't have that strong affiliation with the Azadari of Sayyid al-Shuhada. लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भी आप लोग नोहे दें, मसीह दें ताकि हम लोग उसको कर सकें अपनी ज़बान में, क्योंकि वो लोग उनकी ज़बान वही है. वो लोग भी अज़दारी सईद शुहदा से अट्रैक्ट. यहाँ तक मैंने देखा बहुत से converts, they were saying to us that the biggest attraction into Islam and into Shia Islam is the Azadari of Sayyid al-Shuhada. सबसे बड़ी कशिश और जाज़िबियत का नाम हुसैन इब्न अली. बरसगीर के अंदर, in the subcontinent, what do you think most of the people were? There were only a small number of migrants from the Arabian world and the Persian world, Iran, Afghanistan. Majority of the people converted there. How did they convert? It was the institution of Azadari and the ulama scholars created words to attract all of those people. इतना strong institution होना चाहिए कि जब यहाँ पे आप इसको इतना मजबूत बना दें कि पहली नहीं दूसरी तीसरी नस्ल जब आपकी यहाँ पे इस institution को फैलाएगी और अज़दारी की institution जब लोगों को attract करेगी. हज़रात हम लोगों ने एक गलत चीज़ सीखी है ईसाइयों से और वहाबियों से. वो क्या सीख लिया कि हमने मुजरिमों को मुसलमान करना शुरू कर दिया. पता नहीं समझ रहे वो क्या करेंगे सर जेलों के अंदर, जेलों के हद तक महदूद ना कि करें उन्हें भी मुसलमान करें. लेकिन हमारे यहाँ बरसगीर के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि हम लोगों ने वहां पे जो एलिट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, तालीम याफ्ता लोगों में इस्लाम दिया था. तमाम के तमाम तालीम याफ्ता लोगों से इस्लाम तालीम याफ्ता लोगों में फैला, इंतजार जगह पे चला गया. जब आप एक मुजरिम को ठीक है मुसलमान करें, लेकिन मुसलमान ना करें, कलमा ना पढ़ा दें किसी भी आदमी को जेल के अंदर, बल्कि उसको पूरी तरह से इस्लाम समझाने की कोशिश करें. इस्लाम सिर्फ मुसलमान होने का नाम नहीं है, तरबियत का नाम. आपने तरबियत किया नहीं है. उसने क्या किया? उसने रख लिया XYZ मोहम्मद. पता नहीं कौन ना वही रहा उसका. उसने कहा कि जॉन ये वो XYZ उसने रखा, उसने कहा मोहम्मद सब आपने रखी. क्या है ये? उसने कहा ये मुसलमान हो गया आदमी. वो शू मोहम्मद बन गया, सुसाइड बॉम्बर बन गया, ये बन गया, वो बन गया. तो क्या हुआ? उसने कहा मुसलमान है.
اب وہ آپ نے مجرم کو مسلمان کیا تھا، اسے مجرم سے آپ نے پہلے انسانیت تو سکھائی نہیں ہے، کلمہ پڑھا دیا، اس نے لمبی سی داڑھی رکھی، جتنی ٹیررزم کی اسلام کے نام میں شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ سارا کا سارا گن کس پہ گرا؟ مسلمانوں کے اوپر، کیا کہ اس کا نام تو وہ کہہ رہا ہے میں خود مسلمان ہوں، کچھ بھی نہیں معلوم اسے، اسلام کا کچھ الف بے معلوم نہیں ہے، اسے کہتا ہے اسلام دیکھ کے دکھاؤ، اسے یہ نہیں پتا کہ سین سے ہے سواد سے ہے اسلام، وہ اسلام کے نام پہ باقاعدہ جہاد کرتے پھر رہا ہے۔ اسے اسلام لکھنا نہیں آتا، وہ اسلام کے نام پہ پوری دنیا میں جہاد پھیلا رہے ہیں، میں مجاہد ہوں، جہاد کر رہا ہوں، میں نہیں کہ اپنے مطالعے کیا پتہ چلا رہے پڑھیں اپنے کاٹ کے بھیج۔ پوری دنیا کے اندر نظام اسلام، یہ آیات میں نے جو سورہ فتح کی انتخاب کی، اللہ نے کہا دین، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین کے اندر جب آپ لوگوں کو جوک در جوک یعنی لوگ داخل ہونے لگیں گے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے، رسول خدا کو اللہ کا وعدہ ہے کہ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوں گے، لوگ بڑی تیزی سے آئیں گے، جب آ رہے ہوں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ یعنی ان کو تربیت کیجیے گا، ان کا تزکیہ کیجیے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اعلان کر دیا بس آپ شہادتین کہہ لیجیے بس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری ڈرگز جاری رکھو، سارے گناہ جاری رکھو، دہشت گردی جاری رکھو، ٹیررزم جاری رکھو، بس اسلام کا نام دے دینا ہر چیز کو، اور سارا کا سارا کس کا ہے؟ بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی، اسلام کی۔ پیغمبر اسلام کا نام رکھا ہوا، اس نے آخر میں اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے عربی، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ اللہ یہ پورا دین کیا ہے؟ میں صرف خلاصتاً آپ کے سامنے چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ لیں ہم لوگ اس کو کہ دین ہے کیا، خلاصہ کیا ہے، ائمہ نے کیا بتایا کہ دین کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں 40 منٹ آلریڈی بول چکا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دین کی ڈیفینیشن ائمہ خدا سے سمجھیں، اپنی ڈیفینیشن کو دین پہ مسلط نہ کریں۔ میں نہ کہوں کہ دین میرے حساب سے کیا ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ امام نے کیا سمجھایا دین کیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، وہ دوسرے ہمارے استاد بہت بڑے، وہ خود بھی بہت قابل تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، مجمع کی توجہ ہے اگر میں جملے کو پیش کروں، اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک فخر الدین رازی اتنا بڑا عالم ہوتے ہوئے وہ کیسے سنی بن گیا، کیسے اہل سنت بن گیا۔ فخر الدین رازی اتنا بڑا فلسفی، مفسر، محدث سب کچھ ہوتے ہوئے سنی کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، برخودار فخر الدین رازی سنی نہیں بنا، ایک سنی فخر الدین رازی بنا، نہیں وعدہ کر سکا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اتنا قابل ہونے کے بعد اس نے کہا اوکے لیٹس بیکم، یہ نہیں کہ اس نے اتنی قابلیت حاصل کرنے کے بعد اس راستے کو چنا تھا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکا تھا میں اسی راستے پہ رہوں گا، جتنی قابلیت آ رہی تھی اس نے بنیاد بنا لی تھی، اسی بنیاد پہ بلڈنگ بناتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے اندر پہلے تسلط کیا کر لیجیے کہ میں یہ ہوں، اس کے بعد پھر آگے اپنا بڑھاتے چلے جائیں، کہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ ڈھالتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے راستے میں ڈھالتے چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ میں پہلے سے بنیاد بنا لوں گا، نہیں اب اسلام کو اپنے راستے پہ لاتا چلا جاؤں گا۔ اور فرمایا آپ نے، ہم میں سے کئی لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی ڈیفینیشنز دے دی، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے ڈھالتے چلے جائیں، ائمہ کے کردار کو، آیات کو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا نا کہا کہ یعنی اب یہ بہرحال اس نے تو بتایا جن سے متعلق کہا تھا، وہ میں باریکی میں نہیں جاتا، بہرحال کہا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا آیات کو۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے اپنے حساب سے زبردستی قرآن کے اوپر نافذ مت کیجیے اپنی سوچ کو، قرآن کی سوچ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے اوپر اس کو امپوز کیجیے، اپنی سوچ کو قرآن پہ امپوز مت کریں۔ بہت یعنی میں پتہ نہیں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں میں۔ دیکھیں آیات پہ احادیث کے اوپر میں اپنی سوچ کو امپوز نہ کروں، میرے حساب سے یہ مانا ہے، بھائی آپ کی سوچ کون سی، کوئی عقل کل ہے، اللہ کے پاس سے وہی آئی ہے، میرے حساب سے تو یہ ہے، بھائی آپ کی سوچ ہمیں نہیں چاہیے، یہ بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اپنے امپوز کرنے لگیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ائمہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے کہا، ائمہ نے کہہ دیا کہ یاد رکھو جو ہم بتائیں گے اس کو تسلیم کرنا، اپنی بات ہمیں نہ منانا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا ہے، وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح نہیں کہہ سکتا ہوں، امت کی اصلاح کرتے کرتے ان کو اتنا شوق چڑھا انہوں نے امام کی اصلاح شروع کر دی، معاذ اللہ، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں امام کی اصلاح کر رہا ہوں۔ امام کی اصلاح مت کیجیے، اپنی اصلاح کر لیجیے امام کے قول کے روشنی کے اندر، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے اہل علم و علماء جو مرضی ٹائٹل دے دیجیے اپنے آپ کو ائمہ کے راستے پہ ڈھالیں، آیات کو
اپنے حساب سے نہیں بلکہ ائمہ کے حساب سے سمجھ کے اپنے اوپر اپنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا ہے میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں پوری تمہید باندھوں تاکہ واضح کر سکوں. اللہ کہ پوری دنیا کے اندر جب دیکھیں ایک گھر کے اندر ایک دو افراد بھی ہوں گے نا, دو بھائی فیصلہ کر لیں بس ہم نے گھر کو ڈیوائڈ کرنا ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, پورا شہر جمع ہو جائے. اب اگر دو بھائیوں نے کہہ لیا ہم گھر کو گرانے والے توڑ دیں گے تو وہ گھر تقسیم ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں نے فیصلہ کر لیا. حضرات یاد رکھیے گا ہمارے داخلی مسائل, تشیع کے داخلی مسائل, شیعوں کے داخلی مسائل سڑکوں میں مت لے جائیے. داخلی دوسروں کے سامنے تماشا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑیں, سب کچھ اختلاف نظر کیجئے لیکن باہر مت لے جائیے. بدنامی تشیع کی ہوگی. پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. تشیع کی بدنامی کا سبب مت بنیے. اور اگر کسی کا اختلاف نظر ہے, کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نظر ہے, میرا ڈسپیوٹ ہے مثال کے طور پہ, وہ اپنے تک رکھیے, دوسروں پہ امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مجھے واضح ہو جائے کہ میرا نظریہ غلط تھا پھر مجھے دوسرے کے ساتھ مل جانا چاہیے. لیکن یہ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک آدمی مثال کے طور پہ آسانی کے لیے راستے میں چلا, اب راستے میں سلپ ہو گیا, چل رہا تھا پہلے, مثال دے رہا ہوں صرف, سلپ ہو گیا, گارے میں گرا, پورے کپڑوں میں گارا لگ گیا. کبھی آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا کہ نہیں اب میں گارے میں گیا تھا یہیں بیٹھا رہوں گا بس, زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں. کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ میں گارے میں گر گیا ہوں بس اب میں گارے میں پڑا رہوں گا. نہیں, اٹھے گا, وہ فوراً جائے گا گھر, یا میں کپڑوں کو دھو لوں, وہ کپڑوں کو دھوئے گا, پاک کرے گا, کپڑے اتار دے گا, چینج کرے گا, نہا دھو کے دوبارہ پاک ہو کے آ جائے گا کہ نہیں مجھے پہنچنا تھا. کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ ہدف کو چھوڑ دے, مقصد کو چھوڑ دے, گول کو چھوڑ دے. مقصد تو کوئی نہیں چھوڑتا ہے. اگر آلودگی آ جاتی ہے مقصد کو نہیں چھوڑا جاتا. انسان آلودگی کو دور کرتا ہے اور فوراً چل پڑتا ہے. اگر کبھی آپ نے کوئی کہہ دیا میرا نظریہ غلط ہے, میری بات تو غلط ہے, اس کو چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ چل پڑیں گے. مقصد اتنا بلند ہے ساری چیزیں چھوڑ دیجیے. ہدف اتنا بلند ہونا چاہیے, اتنا بلند ہدف ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے اپنے اختلافات بھی ایسے کہیں کہ نہیں یہ دین بہت بلند ہے, دین اتنا بلند ہے کہ میں اپنے ذاتی رائے کی وجہ سے, اب چاہے علماء دین کا ہو چاہے عوام کا ہو, یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر چیز کو قربان کریں کہ نہیں دین پہ ہر چیز قرآن ہے, دین پہ ہر چیز قربان ہے, ہر چیز کو قربان کر دیں. اور قربان کرنے کے بعد ہیں کہ یہ دین ہے جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی, سید الشہداء نے قربانیاں دی. پورا دین ایک پیکیج ہے, پورا دین توحید ہے, اس میں ذات توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, ہر چیز, قیامت, ہر چیز. کبھی بھی اپنے ذاتی رائے کو دین پہ فوقیت مت دیں. حضرت احمد رضی صاحب ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی اجازت تمام کو دعا کریں. صلی اللہ محمد وعلیہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ جب تک یہ دینی مراکز ان ممالک کے اندر باقی ہیں اور ہم لوگ ان کے اندر خدمت کرتے رہیں, آتے رہیں, کام کرتے رہیں, یہ ہماری وابستگی, میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دیکھ کے رشک کرتا ہوں کہ ان کی یہ خدمت کا انداز, ان کی وابستگی, یہ مسلسل خدمت کرتے رہنا ان کو تمام کے تمام گناہوں سے بچائے رکھے گی, ہر برائی سے بچائے رکھے گی. ان کی پوری توجہ ہوگی خدمت کرنے کے لیے. میں جب یہاں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, بہت سو کو یہاں پہ عزاداری میں آ رہے ہیں, خود بخود ڈائیورٹ ہوں گے, ساری برائیوں سے ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں. ان کی ساری انرجیز لگیں گی تو سید الشہداء میں لگیں گی, اور جو بھی حسین ابن علی میں فنا ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ بقا مل جاتی ہے. جو حسین میں فنا ہو جاتا ہے نا, جو اپنے آپ کو حسینیت میں فنا کر دیتا ہے, اب میں تو حسین کا ہو گیا اور حسینیت ہمیشہ رہنے والی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی آوازیں تھیں, ختم ہو جاتے, ان کا کچھ بھی نہ ہوتا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ان کا ذکر تھا, ذکر ختم ہو جاتا, ان کا کلام تھا, ختم ہو جاتا. انہوں نے سید الشہداء پہ لکھ کے اپنے آپ کو بقا دے دی ہے. دینا چاہ رہا ہوں یہ سارا ایک نظام ہے. جتنا بھی کوئی اچھی آواز ہوتی, لیکن ابھی دیکھیں ابھی بھی نام لیا گیا, کتنے نوخان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بقا دے دی ہے حسین کے نوحوں کی وجہ سے, اپنے کلام کو بقا دے دی ہے. کسی بھی اور پہ لکھ لیتے, کبھی کوئی چیز باقی رہنے والی ہے, کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا حسین اتنے پہ لکھ دوں, حسین کی باقی رہے گی, میں بھی باقی رہ جاؤں.
بقا کا ایک پورا نظام ہے. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا نا, انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیا. انہوں نے کہا خدائی ہمیشہ رہنے والی ہے, کیوں نہ خدا میں فنا ہو جاؤں, جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. اب جو اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کر رہے ہیں ان کا حسینیت باقی رہنے والی ہے. میں بھی حسین کے ساتھ بقا کے ساتھ ہو جاؤں. اس لیے ہمارے مسلمان کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ہے, یہ مرثیہ کہتے ہیں, نوحے کہتے ہیں, شعر کہتے ہیں. ابھی بھی آپ کلام سن رہے تھے, کتنے بار کلام سن رہے تھے کہ حضرت ائمہ کے اپنے اشعار ہیں. آٹھویں امام نے کہا کہ من انشد فینا بیت شعر فلہ الجنہ, جس نے پورا شعر نہیں, شعر کا ایک ٹکڑا کہا, دو مصروں سے مل کے ایک شعر بنتا ہے. کہ جس نے ایک شعر کہا اس نے اپنے کو ہمارے سے وابستہ کر دیا, ہماری شان میں کہا. کسی اور کے لیے کہہ سکتا تھا کہ بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. بنا دیا. کب تک زندہ رہ جاتے, کب تک باقی رہ جاتے, کتنا جی لیتے یہاں پہ. جینے کے بعد مرنا ہی تھا, 70-80 سال 100 سال جینے کے بعد جانا ہی تھا. لیکن جس نے اپنے آپ کو عزاداری سے وابستہ کر لیا, مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. جن بزرگوں کی یہاں پہ عزاداری کی جا رہی ہے, جن کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ منسوب کر دیا گیا, آپ دیکھ لیجئے وہ بزرگ ہیں, وہ دونوں افراد دنیا سے چلے گئے ہیں, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے, چلے گئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ یاد کر رہے ہیں کیونکہ عزاداری سے وابستہ ہو گئے تھے. انہوں نے سمجھ لیا تھا 80-90 سال 100 سال جینے کے بعد کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گے, تو کیوں نہ حسین میں فنا ہو جائے, ہمیشہ باقی رہ جائیں گے. ان بزرگوں نے اپنے آپ کو کیا کیا, انہوں نے کہا کہ حسین میں کیوں نہ فنا ہو جائے, ہم عزاداری ہی کے اندر کیوں نہ خدمت کرتے چلے جائیں. تو آج تک باقی ہیں, آج آپ بیٹھ کے ان کے لیے ذکر کر رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ذکر سے وابستہ کر دیا. حسین ابن علی میں فنا کر دو اتنا اپنے آپ کو کہ ہر آدمی دیکھتے ہوئے کہ اس کو دیکھ کے حسین یاد آتا ہے. اگر کسی نے 5000 شعر کہے کہ مولا میں شاعر ہوں, میں نے بہت کلام کہا ہے, آپ کے جد کی شان میں 5000 شعر کہے ہیں, مولا نے کہا کہ پھر ان کے دشمنوں سے متعلق کیا نظریہ, ان کو بھی سب کو مانتا ہوں. مولانا کا تیرا کوئی کلام قبول نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا کا تیرا کوئی کلام قبول نہیں ہے. کہ کیوں؟ آپ نے تو کہا ایک شعر کو میں نے 5000 اشعار کہے ہیں, پورا تو اتنا لکھ دیا ہے. کہا کہ لیکن تو ان کے دشمنوں کو مانتا ہے. کہا اچھا اگر کیا کروں تو آپ قبول کر لیں گے. کہا ان سے بیزاری کا اعلان کرتے, ابھی قبول کر لوں گا. اب ایک مرتبہ سید الشہداء امام صادق صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ شعر کہے, اس نے فوراً انکار کرنے کے بعد ایک شعر کہا. جیسے امام نے اس نے شعر کہا نا, امام نے جملہ کہا, کہ امام نے کہا تیرا یہ ایک شعر تیرے ان 5000 اشعار سے افضل ہے. 5000 اشعار سے یہ ایک شعر افضل ہے کیونکہ تو نے خالصتاً ولایت علی بن ابی طالب توجہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کی پوری کائنات کا نظام کب تک چلتا رہتا. بہت سے لوگ بزرگ دیکھ گئے تھے, بہت سے نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں خدا ان کو اسی طرح سے باقی رکھے. میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں دل سے دعا مانگتا ہوں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں خدا نظر بد سے بچائے, ان کو سلامت رکھے, ان کے جوانیوں کو سلامت رکھے. کہ کس طرح سے وابستہ ہو گئے حضرات یاد رکھیے گا. آہستہ آہستہ سید الشہداء خود بخود راہ ہموار کرتے چلے جائیں گے, راہ سے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا جو بھی سید الشہداء کے راستے سے وابستہ ہو جاتا ہے, بس اپنے آپ کو خالص رکھے, خود بخود وہ راستہ دکھاتے چلے جائیں. ہم ایسا نہیں مانتے ہیں کہ صرف مرنے کے, وہ زندگی میں ہدایت کر سکتے تھے, مرنے کے بعد ہدایت کر سکتے ہیں. اسی کا نام ولایت ہے. جو یہ ولایت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ولایت مانتا ہے. کہ ہم ان کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں. حضرات یہ ہے پورا نظام ہے جس کے اندر اگر آپ وابستہ رہیں گے تو چیزیں خود چلی جائیں گی, راستے کھلتے چلے جائیں گے. یہ پورا کا پورا نظام, دین نام پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کا, کبھی نہیں کہہ سکتے ایک چیز کو لے لیا جائے چھوڑ دیا جائے. پورے نظام کا نام ہے. حضرات یہ پوری دنیا کے اندر آج سب سے بڑی انسٹیٹیوشن عزاداری ہے, سب سے بڑی انسٹیٹیوشن عزاداری. اور آج سید الشہداء کے لیے یا مثال کے طور پہ کل صرف 20 افراد آ رہے تھے, 40 افراد, 42 بیویاں لکھی گئی ہیں نا, 40 بیویاں, 40 ہودج تھے. جب شام سے جب بیویاں چلی ہیں تو 40 ناقے تھے, 40 اونٹنیاں تھیں, 40 کیمل جس پہ بیویاں تھیں. بچے تو اکثر راستے میں گر کے شہید ہو گئے. بچے تو اکثر مر گئے تھے نا راستے میں, جو بچہ گرتا جاتا تھا وہ مرتا جاتا تھا.
کتنی ماؤں کی ویسے گودیں اجڑ گئی تھی، کتنے ایک کو بچہ شام میں مر گیا کوئی راستے میں، سب بچے شہید ہو گئے، مائیں تھی اجڑی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا اگر صرف سید الشہداء کے ماننے والے صرف 40 بیویاں تھیں جو وہاں سے چل رہی تھی، 42 بیویاں، تو سید الشہداء کا مقام کم تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ اور اگر آج 4 ملین 40 لاکھ لوگ سید الشہداء کی عزاداری کے لیے چلے جائیں، جبکہ کئی اس سے بھی زیادہ ہیں، میں صرف پیش کر رہا ہوں 40 کی سب تقابل کو رکھ رہا تھا کہ اگر 40 پہ سید الشہداء کے 40 افراد جائیں تو کم ہو جاتا ہے، اور 4 ملین چلے جائیں، 40 لاکھ کے 40 ملین چلے جائیں تو بڑھ جائے گا سید الشہداء کا؟ نہیں۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، سید الشہداء کے سٹیٹس میں ان کے رتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کا رتبہ اعلیٰ تھا، اعلیٰ ہی ہے۔ جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، ذہن سے وابستہ ہو گئے وہ بہت بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ جی کتنی دنیا کے اندر کیا کیا انسٹیٹیوشنز بنی ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کو کوئی نہ کوئی آتا ہے، عروج آتا ہے، اس کے بعد سوال آ جاتا ہے، اور کتنا دنیا کے اندر کتنے انسٹیٹیوشن ختم ہو گئے، یونیورسٹیاں بنی، سب کچھ ہوا، کیا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں تو بڑھتی نظر آتی ہے، سارے کے انسٹیٹیوشن۔ اور چاند تو پہلے بڑا بڑھ کے گھٹتا گیا، شاعر کا چاند تو پہلے بڑھ کے گھٹتا گیا، چاند زہرا کا بڑھا ایسا بڑھا بڑھتا گیا۔ جناب سید الشہداء لازوال، حقیقت کا نام سید الشہداء، جتنے بھی غداری سے وابستہ ہیں وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ یہاں تک یاد رکھیے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی ذکر ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ خود بخود سید الشہداء کے ساتھ وابستگی ہوئی ایسے بقا میں شک کہاں پہ روزہ قیامت ذکر ہوگا، کون کون ذکر کرنے والوں کے اندر تھا، یا آپ لوگوں کا جس طرح سے اشتیاق کے ساتھ لوگ شریک ہو رہے ہیں عزاداری کے اندر، یہ آپ لوگوں کا سید الشہداء کے مسائل۔ میں نے ہمیشہ پہلے کہا نا، کسی بھی آپ کہانی کو 1 2 مرتبہ سن لیں، 3 مرتبہ سن لیں، 10 مرتبہ سن لیں، دل بھر جائے گا، لیکن سید الشہداء ایک لازوال حقیقت کا نام۔ جتنا تذکرہ ہوتا جاتا ہے اتنی معرفت بھی بڑھتی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کو خود بخود اس تذکرے کے ساتھ ایک وابستگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ میں رحمت تمام کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا، بہرحال میں جو ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا، بس میں نے کہا کہ پیش کر دوں، مطالب اور جو میں نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ حضرات کے اندر بھی خستگی ہوگی، کل رات لوگ جاگتے رہے ہیں، بہرحال ایک شب داری تھی، پھر بھی اس کے باوجود آپ اس طریقے سے ماشاءاللہ شریک ہوئے ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگ آ گئے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ آ رہے ہیں، یہ آپ کا حوصلہ کس کے لیے؟ سید الشہداء کے ذکر کے لیے۔ کون حسین ابن علی ہے جس کی کائنات کے اندر ایسی کشش ہے کہ کبھی بھی اس کشش کو کم نہیں کیا جا سکتا، ذکر کو کم نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی کو گھٹایا نہیں جا سکتا، بڑھتی چلی جا رہی ہے، محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہر سال جب آپ عزاداری کریں گے تو اگلے سال آپ کو اور زیادہ رونا آئے گا، پہلے سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہوگی، معرفت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ کائنات میں کوئی ذکر ایسے نہیں، کسی کا بھی غم ہوگا کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، بیٹے کو باپ کا غم، باپ کو بیٹے کا غم، بھائی کو بھائی کا غم، سارے غم ایک مدت بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غم سید الشہداء بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ اور زیادہ رونے کا دل کر رہا ہے، بلکہ جب محرم ختم ہوتا کہتا ہے اس سال تو ہم شاید اس طرح سے نہیں روئے ہیں۔ انسان عجیب عالم ہے، فرصہ دینے کا، ماتم کرنے کا شوق یہ بڑھتا ہوا شوق اس بات کی علامت ہے کہ سید الشہداء ایک لازوال حقیقت ہے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو حسین ابن علی سے واپس کی۔ آج بڑے بڑے علماء کی کتابیں میں دیکھتا ہوں، مقاتل دیکھتا ہوں، کہ حسین ابن علی پہ جو لکھا جا رہا ہے اور اب تک لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا، شاید کسی بھی شخصیت اتنا نہ لکھا گیا ہو کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کا مقام، کیا کتنے مقاتل، کتنی جگہ پہ مجالس ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے پتہ نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مجالس برپا ہیں دنیا میں، اور اس وقت کروڑوں افراد عزاداری کر رہے ہیں۔ اس وقت سنی بھائیوں کے اندر عزاداری چلی گئی، بہت سے اہل سنت مجالس کر رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے اندر مجالس جانے دیجئے، خود بخود وہاں سے دوبارہ ان کے اندر شوق بڑھے گا سید الشہداء کے ذکر کا، زیارت پہ جانے دیجئے، خود بخود اہل بیت کا راستہ خود پہ چلا جائے گا۔ آئیں بھی دیکھتے ہیں، ابتدا کی عزاداری بہت سخت عزاداری تھی، آپ کو بہت آسائش کی عزاداری ملی، آرام کی عزاداری ملی، آپ لوگوں کے لیے سختیاں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے عزادار کون ہے؟ جناب سید الشہداء کی اپنی بہنیں عزادار، ان کی بیٹیاں عزادار، ان کو عزاداری کرنے پہ تازیانے مارے جا رہے۔ آپ کو کبھی رونے سے روکا تو نہیں گیا،
کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی رو رہا ہو کسی نے آ کے کہا کہ رک جاؤ تازیانہ مار دیا گیا ہو؟ کبھی کائنات میں ایسا نہیں ہوا کہ بہنوں کو بھائی پہ رونے سے روکا جاتا ہو؟ کبھی ایسا دنیا میں نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بیٹی رو رہی ہو باپ کو اس کو روک دیا جائے کہ خبردار رونا مت؟ لیکن ہم نے کربلا کے بعد پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ بچیوں کو تماچے مارے جا رہے ہیں، بہنوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں کہ رونے کی اجازت نہیں، آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر اتنا کہیں پہ بھی ظلم نظر نہیں آتا۔ میں آج دیکھیں آخری مجلس سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مطالعہ آپ کے خاطر پیش کروں گا۔ غزالی سے متعلق میں نے شروع کیا، میں بہت سے دوسری چیزیں سوچ کے آیا نہیں پیش کر سکا۔ بہرحال آخری مجلس سے میں بہت سا کچھ ذہن میں ہوتا ہے انسان کے، لیکن کیا کریں غزالی میں مجلس میں نے پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، گھنٹہ ہو چکا ہے، اختصار رکھوں گا، مسائل 15 منٹ آپ کو 10-15 منٹ کو زحمت دوں گا۔ حضرات آخری مجالس ہیں، کتنا انتظار کیا جاتا ہے محرم کا، آتا بہت دیر سے جاتا بہت جلدی، اور کچھ تو ایسے تاریخ میں ایسی بہنیں مل جائیں گی آپ کو، 4 ایسی بیویاں جن کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ میدان کربلا سے 4 ایسی بیویاں ہیں، یہ میدان کربلا نہیں، 4 ایسی بیویاں ہیں کربلا کے واقعے کے بعد۔ ان 4 بیویوں کو 1 سال زندہ رہنا نصیب نہیں ہوا، 1 سال کے اندر اندر انتقال کر گئی 4 بیویاں۔ ان کو اتنا غم تھا سید الشہداء کا 1 سال نہیں جی سکتے۔ کون ہیں یہ بیویاں؟ 4 بیویاں۔ پہلی جناب رباب کے الفاظ ہیں 4 مہینے زندہ رہی ہیں۔ معالج سلطان محمد مہدی حائری نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے زندہ رہی ہیں، مسلسل گریہ کرتی رہتی تھی، دہراتی رہتی تھی، واہ علی اصغرا، واہ حسینہ، واہ حجابہ، روتی رہتی تھی۔ یہ پہلی بیوی ہے۔ دوسری بیوی کون ہے؟ دوسری بیوی کا نام لیلا ہے۔ انہیں جناب علی اکبر کا بہت غم تھا، کہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں، 6 مہینے زندہ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھی انتقال ہو گیا۔ جو بھی مدینے زیارت کے لیے جاتا تھا ضرور سوال کرتا تھا یہ کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جناب لیلا کا رونا مدینے والے سنا کرتے تھے، جو بھی روزہ رسول کی زیارت کے لیے جائے، کوئی ایسا بیٹا ہے جو شہید ہوا ہے وہاں برداشت نہیں کر پا رہی ہے، خدا کسی ماں کو جوان بیٹے کا غم نہ دے۔ جناب لیلا کہتی تھی کہ جیسا غم میں دیکھ کے آئی ہوں، حضرت والا جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا، جب جا رہے تھے، یہ قافلہ جا رہا تھا، اسیروں قافلہ جا رہا تھا، سر نیزوں پہ بلند تھے، جب ایک مقام پہ حلب کے مقام پہ کہا کہ ایک عیسائی خاتون جناب اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، بوڑھی خاتون تھی، ماں کو حسرت ہوتی ہے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ جناب لیلا دیکھ رہی اس خاتون کو کہ سر کو دیکھے چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ رو کے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ وہ بوڑھی خاتون دیکھ رہی تھی کہ کیا بات ہے، سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں کہوں گا بیوی اب جناب اکبر کو نظر نہیں لگے گی، لیکن ماں کا جنہیں کون سمجھائے کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہے سر کو؟ کہ نہیں، میں تو اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ کہ ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا اکبر جیسے بیٹے کی موت کو؟ کہ نہیں، اس کی ماں زندہ، اسے موت میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، آپ کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ 6 مہینے حضرت حائری کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہی ہیں۔ مالی سبتین کے الفاظ ہے کہ 6 مہینے جناب لیلا زندہ رہی، جب واپس آ گئے سیرے کے بعد۔ افراد سنیے گا، 2 اور کون سی بیویاں ہیں؟ کہ ایک اور بیوی ہے جس کا نام زینب کبریٰ، کہ یہ بیوی 1 سال تک زندہ رہی، یہ بھی پہلے ہی سال کے انتقال کر گئی ہیں۔ جملے سنیں گے، جب ایک مرتبہ رہائی ملی نا، تو پہلی رہائی کے بعد جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد، ہماری 3 شرائط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ رہائی کے بعد ہمیں رونے کی اجازت دے دی جائے۔ اب رونے کی اجازت ملی، ساری بیویاں بیٹھ گئی، 3 دن تک رونے کی اجازت ہے۔ بس بھائی رونے کی اجازت مانگی جا رہی تھی، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے رونے کے لیے۔ آج جناب زینب کبریٰ کا پرسہ دیجیے گا، آج امام زمانہ کو جناب زینب کا پرسہ دیجیے گا۔ جملے سنیں گے، میں مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ آج کیا کہیں گے امام زمانہ کو کہ مولا یا صاحب زمان، آپ کو آپ کی پھوپھی زینب کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مولا ان کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مولا ان کی گود کو اجڑنے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جملے کو سنیے گا، کہا مولا کیا عالم تھا؟ کہ ایک مرتبہ 3 دن کے لیے رونے کی اجازت ملی ہے، سب بیویاں بیٹھ گئی، کہا پہلی اجازت ہمیں دے دی جائے۔ سید سجاد پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں رونے کی اجازت دی جائے، دوسرے جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس کیے جائیں۔ کہ میری ماں کی چادر تطہیر لوٹ لی گئی ہے، حسین کی انگوٹھی کو کاٹ لیا گیا تھا، بس ایک مرتبہ تبرکات آنے لگے۔ کہ تیسرے شہداء کے سر واپس کر دیے جائیں، سرانے شہداء بھی آنے لگے۔ بس میں جملے سنیے گا، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، تبرکات واپس آنے لگے۔ پہلے پہلے جو چادر تطہیر آئی، نہ جانے کوئی بالیوں کا آنا تھا،
بیویاں رونے لگی، نہ جانے کس کی بالیاں چھینی گئی تھی کانوں سے۔ اتنے میں ایک انگوٹھی آئی، پوچھا یہ انگوٹھی کس نے اتاری تھی؟ کہا بجدل نے انگلی کو کاٹ کے انگوٹھی اتاری تھی۔ حضرت کو اللہ بس جملے سنیے گا، بس میں تبرکات آتے گئے، اتنے میں سرانے شہداء واپس آنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہے پہلا جو سر آئے نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سر کو دیکھا، سر کو دیکھنے کے بعد تڑپنے لگی۔ ایک جملہ کا علی اصغر اب مثلوں کا تلہر، بیٹا کے کنجے سے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ حضرت کو اللہ بس میں پہلا سر جناب عصر کا تھا۔ جناب رباب آگے بڑی، سر کو لے لیا۔ دوسرا جو سر آیا، روایت کے الفاظ بہت ہی خوبصورت سر تھا، بہت حسین سر تھا۔ جیسے سر آیا جناب لیلا آگے بڑھی، کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ حضرت کو اللہ تیسرا سر آیا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، سارے تفصیل میں نہیں پیش کرتا۔ کہ تیسرا سر آیا، کہ ایک ایسا سر تھا کہ جناب ام فروا آگے بڑھی، کہ قاسم بیٹا جب تم خیمے سے گئے تھے تمہارے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان نہیں تھے۔ جناب ام فروا نے جناب قاسم کا سر لے لیا۔ روایت کے الفاظ ایک سر آیا، ایک مرتبہ اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ سر کا آنا تھا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اپنی چادر کا دامن پھیلا کر لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ حضرت کو اللہ کہ لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ جناب ام کلثوم نے سر لیا جناب عباس کا، کہ بھیا آپ کے بعد جینا بڑا مشکل ہے میرا۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، بیوی نے سر لیا، ساری بیویوں نے حلقہ باندھا، ایک مرتبہ معذب کرنے لگی، واہ حسینہ۔ واہ حسینہ واہ حسینہ ہونے لگا، سب بیویاں رو رہی، بس اب تھک گئے ہوں گے، رات بھی بہت رو لی، میں نے بہت آپ کے ساتھ مسئلہ پیش کر دیا تھا، بس اب زیادہ میں نہیں مسئلہ پیش کروں گا، تھک گئے ہوں گے، مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے نا، میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ ایک کہتے ہیں کہ سر آتے چلے گئے، اتنے میں دو ننھے سر اور آئے، ان دو سروں کا آنا تھا۔ سب بیوی نے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، جیسے بیوی نے سروں کو دیکھا نگاہوں کو جھکا لیا۔ آخر ماں کا دل تھا، کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل منہ کو آ رہا ہوگا، بیوی برداشت تو نہیں کر پا رہی تھی، آخر ماں کا دل تھا، لیکن خاموش بیٹی نگاہوں کو جھکا لیا، کچھ نہیں بولتی بیوی جناب زینب کبریٰ۔ بیوی آپ کی عصمتوں کو سلام۔ ایک مرتبہ سروں کے لانے والے نے دوبارہ سوال کیا، جب تیسری بار سوال کیا کہ مجھے اتنا بتا دو، ان دو سروں کی وارثہ کیا خیموں میں چل کے مر گئی ہے؟ کیوں نہیں کوئی ان دو سروں کو لیتا؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا لاؤ یہ دو سر مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ سروں کو لے کر بیوی بیٹوں سے ودا کر لیجئے، کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اجرک من اللہ میں تمام کر دیتا، لیکن بات نہیں ہوگی بیوی کے مسئلہ ہے۔ بس وہ بیوی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں سر واپس آئے، بیوی نے یاد نہیں کیا بیٹوں کو، جب دوبارہ 40 پہ آئی نا، بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزرے گا، اور محمد خدا حافظ، بیٹا ماں مدینے جا رہی ہے۔ ماں کا دل تھا، لیکن کہا کیسے دوسروں کے سامنے بیٹوں کو گریا کرو، سب ماں کی گودیں اجڑی ہوئی تھی۔ بس میں بیٹوں سے ودا کر کے پاس سے گزر گئی۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے سوال کیا نا، ایک سوال کیا، کہا کہ بی بی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ سوال کیا جناب عبداللہ نے جناب زینب کبریٰ سے، کہا کہ زینب میں نے سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹوں پہ گریا نہیں کیا۔ کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں نے بیٹوں پہ گریا نہیں کیا تھا۔ کہا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے بیٹوں پہ کیوں نہیں گریا کیا؟ کہا عبداللہ مجھے بھائی سے شرم آتی تھی کہ میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی گود اجڑ گئی، کچھ نہ بچا میری بہن کا۔ کہا میں نے
نے اس لیے بھائی کے سامنے گریہ نہیں کیا، لیکن آخر ماں کا دل تھا۔ اگر آپ جملے سنیں گے، میں جب دیکھے گا تو جملوں کی میں زحمت دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ وہاں سے بی بی چلی ہے، کربلا سے سب جگہ چلی گئی، واپس کربلا مدینے آ گئی۔ سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئی، امام حسین کا پرسدیہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ آئی، بے بھائی کا پرسدیہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، پھر امام حسین کے گھر گئی، کسی یتیمہ بچی سے ملی، امام حسین کا پرسدیہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ جناب زینب کبریٰ چلی، بس میں آخری جملے سنیے گا، جب دیکھیے گا وہ بی بی جس نے کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، نانا کے روزے پہ، ماں کی قبر میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، لیکن آخر ماں کا دل تھا۔ جیسے ہی واپس مدینے گھر میں پہنچی، صحن میں پیچھے 2 مصلے دیکھے، اب ماں کا دل تھا، تڑپنے لگی، اب رہا نہیں جا رہا، دونوں جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائے، کہو محمد میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی۔ مسورات میں علم ہے، درست 2 جملے پیش کروں گا، دعا کے جب علم ہوتا ہے تو باب الحوائج کے مسائل ہونا، آئیں تو پیش کریں، رواج کے الفاظ ہیں، بس ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے ساتھ دعا کریں گے۔ میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں، مسائل تو سب ہو جاتا ہے، مجھے برداشت نہیں کر پاتا، میں ہاتھوں کو بلند کر کے ضرور سنیے گا۔ پروردگارا، جب جناب زینب کبریٰ گھر پہنچی نا تو کچھ ہی دیر میں ان کی گریہ سے جناب عبداللہ نے جعفر تیار کر، جیسے گھر میں صحن میں داخل ہوئے دیکھا بی بی نے پہچان نہیں، نہ جانے بی بی کے کتنا مصائب آیا ہے، بہت سخت۔ امام سجاد کہتے تھے جب قید سے ہماری بیویاں واپس آئیں نا تو پہچاننے قابل نہیں ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کوئی ایسا مرد ہے جو 1 یا 2 سال بعد کسی قریبی رشتہ دار کو دوبارہ دیکھے اور پہچان نہ سکے؟ نہ جانے جناب زینب پہ کیا بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار پہچان نہیں سکے، فوراً جملہ کہا بی بی آپ کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے، کہا عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ بیٹھے کھڑے ہوئے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ کی نا یا تیسری مرتبہ تو جناب زینب نے سوال کیا، کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہ نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا عبداللہ کیا؟ کہ زینب یہ کلائیوں کا نشان کیسے ہے؟ علی کی بیٹی ہے، نشان کیسے ہے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ شام کے بازار، شرابی کا دربار۔ یہ آپ کے جناب عبداللہ برداشت نہیں کر سکے، کہ علی کی بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے لے جایا گیا تھا۔ پروردگارا باس نے دیکھا جب جناب زینب کبریٰ مسائل بیان کر رہے ہیں، مدینے والے رو رہے تھے۔ جب روضہ رسول پہ گئی نا تو اس وقت جناب جو چوتھی بیوی نے کہا 4 بیوی، چوتھی بیوی کون تھی؟ جناب ام البنین آئے ملنے کے لیے جناب زینب کبریٰ کے پاس۔ پروردگارا باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ، پروردگارا بات مرد کو میں تعجیل، پروردگارا تمام مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، طالبان کو غارت فرما، پروردگارا جو واسطہ پیش کرنا چاہتا، پروردگارا
جب جناب یہ اعلان ہوا نا، جناب سید سجاد نے کہا مدینے والے برداشت نہیں کرتے، کہا بشیر ذرا جاؤ جا کے پہلے مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ سید الشہداء مارے گئے، تاکہ لوگ اچانک جائیں گے کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ آئے جناب بشیر ابن جزم، آنے کے بعد کہا الا یا اہل یثرب لمقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ یثرب والوں مدینہ نہیں کہا، کہ مدینہ رسول خدا کی وجہ سے کہا گیا تھا، نام پلٹا دو، تم نے ان مسلمانوں ہی نے رسول خدا کے نواسے کو مار دیا۔ قتل الحسین بکربلا کا نواسہ رسول حسین مارے گئے، کہا تھا قتل الحسین بکربلا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ام البنین نے الفاظ ان کے پوتے جناب فضل 7 میں 7 برس کے تھے، 11 برس کے تھے، جناب عباس کے بیٹے۔ فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل، ہاتھ میں اصا لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فوراً مسجد نبوی آئی، فوراً سوال کیا کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جملے کہیں بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا اور لوگ ایک جملہ کہا، لوگ ایک جملہ کہا کہ حسین مارا گیا، میرے عباس کی زندگی میں مارا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہ نہیں بی بی عباس پہلے مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ کہ بشیر میں نہیں مان سکتی، میرا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہ نہیں بی بی عباس کے جب سر میں گرد لگا نا تو گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے گر کر۔ بی بی نے کہا نہیں بشیر میں عباس کی ماں میں جانتی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا عباس گرد کا وارد نہ کر سکے۔ کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے۔ روایت کے الفاظ میں بی بی فوراً زمین پہ گر گئی، جب گری تو زور زور سے سینے پہ ہاتھ مار کے کھلوتی جاتی، باپ باسا ہائے میرا عباس۔ بشیر نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، تو کہتا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے اور وہ گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا۔ جب کوئی شہ سوار گرتا بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر مجھے یہ بتا میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا تھا؟ باب الحوائج کا واسطہ کسی کی حاجت رکھ جناب مدنی بہت روتی رہی اس کے بعد، پھر کہا فوراً پوتے سے کہا بیٹا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔ روایت کے الفاظ میں بھی جنت البقیع میں آتی تھی اور وہاں پہ بڑا گریا کیا کرتی تھی، جملوں کو سنیں گے ہاتھوں کو غلط کرتی جملہ اس لحظے کا واسطہ سے بی بی آئیں گی۔ روایت کے الفاظ ہے قبر کی پانٹی میں بیٹھی، کا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیں گے۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا۔ بی بی لیکن وہ جو پردوں کا وعدہ تھا نا وہ پورا نہ ہو سکا، بہت روئی جناب ام البنین۔ روایت کے الفاظ ہے جو جو سنتا تھا روتا چلا جاتا تھا، بی بی کی آواز میں بڑا درد تھا۔ اپنے ہاتھ، بی بی کے 4 بیٹے تھے کربلا میں، اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائیں، کہا یہ میرے 4 بیٹے تھے، کہا یہ عباس کی قبر ہے، جعفر کی سب کی قبریں بنائیں۔ پھر کہا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے 5ویں قبر بنایا، کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے۔ اب مولا کیونکہ آپ کی ماں زہرا نہیں ہے میں آپ پہ گریہ کروں گی۔ بڑی بلند آواز سے بی بی گریہ کرتی تھی، بہت رویا کرتی تھی۔ آئے بھئی بی بی جناب ام البنین کو پرسہ دیں گے جناب کے پاس آئیں، جناب ام البنین جب تھے جناب زینب کے پاس، انہوں نے کہا میرا عباس مارا گیا، کہا بی بی میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئی، کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ پھر ایک جملہ کہا اماں میں آپ کے لیے کھرارہ لے کے آئی تو ہدیہ لائی ہوں، نکالا جناب عباس کے علم کا کھرارہ نکالا۔ روایت کے الفاظ ہے جیسے جناب ام البنین کو دیا نا تو اس کے اندر پورے علم کے پھریرے پہ صرف 2 ہاتھوں کے نشان ہیں، 2 ہاتھوں کے، اتنے تیر کے اور تلوار کے بعد ہوئے تو پورے پھریرے پہ نشان تھے۔ کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا عباس کے علم کا پھریرا۔ کہا پھریرا دیکھ کے مجھے یقین ہے میرے بیٹے نے وفا کی تھی۔ میرے بیٹے پہ کی تھے کہ صرف ہاتھوں کے نشان ہے، بازو قلم کر لیے گئے تھے۔ مدنین کو بڑا درد تھا جناب عباس کا، پروردگارہ عباس سا اس ماں کا جس کا نام ام البنین تھا، پروردگارہ باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ پانی کے بہہ جانے کا واسطہ، کسی بچی سے وعدے کا واسطہ، جناب عباس کے پروردگارہ لاشے کے
سامنے کھڑے ہو کے سید شہداء کے جملے کا واسطہ کیا جملہ کہا تھا الآن ان کا فرض اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے کہا کہ عباس اب تم جو سکون سے سوتے تھے نا آپ کی وجہ سے اب ان کو سکون نصیب نہیں ہوگا اب بیویوں کو سکون چھن گیا عباس اب کوئی بھی سو نہیں پائے گا پروردگارہ تجھے واسطہ جناب عباس کی عظمتوں کا پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفا کا جو بے اولاد سب کو اولاد عنایت جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور پروردگارہ خود سے برات انتماس کو اولاد کی طرف سے خود اگر والدین بچوں کی رشتوں کی وجہ سے پروردگارہ جیسے بھی پریشان سب پریشانیاں دور پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا زندگی میں ہمیں حسین کی زیارت نصیب آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا 12 ماہ کے روح میں تعجیل فرما ہمارے گنہگاروں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا خود سے امام زمانہ کے جملے کا میرے شیعوں کو کہہ دینا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میرے پھپھی زینب کا واسطہ دے ان کی چادر کا واسطہ دے خدا اس واسطے مدد نہیں کرتا پروردگارہ جناب زینب کی اسیری کا واسطہ پروردگارہ امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مقام حسین